बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा के बारे में, जो कि यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा हिस्ट्री यानी इतिहास आपको बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी शहर को बैतुल मुक़द्दस या फिर ये कह लीजिए कि यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई है, तो ये दावा करना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी गई है, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा पाक और पवित्र यानी मुक़द्दस है। आपको बता दें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों में यानी यहूदियों और ईसाइयों और साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है कि जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है कि जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही न सिर्फ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था कि जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे खास कलीसा यानी ईसाई चर्च भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात करें तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत यानी वैल्यू किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबलाए अव्वल भी है, यानी सबसे पहला किबला है, क्योंकि जाहिर है कि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया था, तो यही वो शहर था कि जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। आपको बताते चलें कि इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस शहर की मर्तबे को और भी ज्यादा बढ़ाती है। शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को पाने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थी। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंगें 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती आ रही थी। और आज के दौर में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंगें जारी है। हाँ, वो बात अलग है दोस्तों कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से जीता गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम कि जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद
اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یورپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا کہ جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا کہ جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دراصل دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتاؤ چڑھاؤ آتے رہے، مگر دوستو یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 598 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پہلے بخت نصر نام کے بابل کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے کے بعد بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں یہودیوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل میں لے کر چلا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور بلڈنگ بھی پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسا غائب ہو گیا تھا کہ جس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دوستوں دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر ہی حملہ کر دیا کہ جس بابل کا بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ کو بتا دیں دوستو کہ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو ایک بار پھر سے بنا لیا، اور جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر دوستوں وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور پھر سن 70 عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹس جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں دوستوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرنے کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پوتر جگہ۔ آپ کو بتا دیں دوستوں کہ اس مشہور شہر کی یہ ویرانگی 100 یا 200 سالوں تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہی تھی، اور آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن امپائر سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی رہتی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا کر رکھی تھی
کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستوں، اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 7 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا، یعنی وکست کیا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کہ جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستوں، عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخر کار برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلی 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش ایمپائر کے ہی انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بنٹوارے کو منظوری دے دی گئی کہ جس کے مطابق آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا، جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخر کار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ مگر ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹواری کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش کو نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اور پیارے دوستوں، آپ نے ابھی کے موجودہ حالتوں میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جیسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا تو سارے کے سارے کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کو فون کر کے مدد کرنے کو کہا۔ جواب میں اس نے کہا کہ آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویسی مدد دیں گے، اور اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور پیارے دوستوں، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے علاوہ مسلمان کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ پیارے دوستوں، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ 3rd ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان کو کلمہ لا الہ کے ناطے اور مسجد اقصی کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ جب اہل کفار ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے
اور تمام امت مسلمانوں کو کفار کے خلاف، خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت محمدیہ کی حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔